अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामने पिछले दिनों टीवी प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं महमद ने एक बात कही। मैंने जब पहले ये से सुना तो मुझे लगा कि पीटीआई को इस हद तक भी आगे नहीं जाना चाहिए। सेनेटर हुमायूं महमद का कहना यह था कि हमारे लिए इस हुकूमत और इंडिया में कोई फर्क नहीं। इंडिया ने हमारा पानी चुराया, इस हुकूमत ने हमारी सीटें चुराई। इंडिया भी पाकिस्तानी अवाम को मारने की बात करती है और इस हुकूमत ने भी पाकिस्तानी अवाम पर गोलियां चलाई हैं। हम इस हुकूमत के साथ नहीं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये पहले मैंने जब सुना तो मैंने कहा कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है। कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तानी होती है, इंडिया की हुकूमत इंडिया के साथ होती है और कोई भी इस हद तक आगे नहीं जाता कि वहां मुल्क की पहचान ही खत्म हो जाए। लेकिन मुझे लगता ऐसे है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस बात पर तुले हुए हैं कि वो इस बात को साबित करें कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो इंडिया से भी दो हाथ आगे है। इंडियन हुकूमत अगर जालिम होगी तो पाकिस्तानी हुकूमत उससे भी बहुत आगे है। वो अगर आइन की धज्जियां उड़ाते होंगे, वो फाशिज्म करते होंगे, तो पाकिस्तानी हुकूमत भी उससे किसी तौर पर कम नहीं है। और इसकी जनाब एक बेहतरीन मिसाल गुज़श्ता रोज सामने आई जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक सूबे के वजीर आला को सड़क पर चलते हुए जाने से रोक दिया गया और वो बेचारा पैदल चलने पर मजबूर हुआ। खबर है कि अली अमीन गंडापुर का जेल की तरफ पैदल मार्च, पुलिस और अली अमीन गंडापुर के दरमियान तलख कलामी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मैं जेल जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और लेकिन अली अमीन पुलिस गंडापुर को एक मकामी छप्पर होटल की तरफ ले गई। उस वक्त क्या तकरार होती रही, जरा सुने। तो भाई मैं गेट पे जाऊंगा तो प्रेसिडेंट जाने, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, उसके मुताबिक एक लिस्ट है। ये लिस्ट वहाँ पहुंची हुई है, आप पहुंची हुई है। आप मुझे ऑर्डर दिखाया रोकने का, मुझे आप रोकने का ऑर्डर दिखाया। मुझे एक तो आप वीडियो आपने मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाया, आपने मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाया मेरा। आप मुझे चीजें चेक कराएं, मैं पहले आप मुझे चेक करो। नहीं भाई ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। आप मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाओ मेरा, मैं दिखाता हूँ मेरे बचाने का ऑर्डर है। सरकारी लोग हैं सर, अगर आप सरकारी लोग भाई चेक करना है, कर लो चेक, कर लो चेक। तो भाई मैं जाऊंगा जेल में, जाने अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हुकूमत को अपने इक़्तिदार की मजबूती से फुर्सत ही नहीं है। मतलब जाली मैंडेट पर आए हुए, जाली हुक्मरान हैं, नाजायज हुक्मरान हैं और इनकी ख्वाहिश है कि हमारे इक़्तिदार कहीं डावाडोल ना हो जाए। और उनका इक़्तिदार जेल में बैठे कैदी नंबर 804 इमरान खान से एक मुलाकात से मुतज़लज़िल हो जाता है, हिलकर रह जाता है। अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे थे, जरा सुने। ये इनकी प्रायोरिटी है, इनकी प्रायोरिटी ये है कि यहाँ पर मेरी मकान से मुलाकात ना हो जाए। वो वहाँ पे ड्रोन मारी जा रहे हैं हमारे ऊपर, हम दिफाई कर रहे हैं और उनको भी पता है, उनको भी पता है कि जी यहाँ पे तो मसरूफ है इन कामों में। पाकिस्तान की जो फोर्सेज है तो ये काम कर रही हैं, तो चलो इनके ऊपर थोड़ा सा इनको जरा एहसास दिलाओ कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं। अब आप आगे पैदल जाएंगे या यही रुकेंगे? फिलहाल तो अभी देखते हैं कहा हुआ है। अभी अगर बदलगी फैलाने का शौक है इनको तो फिर ठीक है, कर लें, ये शौक भी पूरा कर लें। एक वजीर आला को सड़क पर से क्यों रोका गया और एक वजीर आला अपनी गाड़ी छोड़कर, अपना सारा प्रोटोकॉल छोड़कर पैदल चलने पर क्यों मजबूर हुआ, उसकी पुलिस से क्यों तकरार हुई, उसको क्यों बिठाया गया, इस हवाले से दो तीन थ्योरीज हैं। पहली तो यही है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट चूंकि जाती इंतकाम पर तुली हुई है इमरान खान के साथ, लिहाजा उस पार्टी के वजीर आला को इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। अगर इस बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट ने पुलिस को कहकर एक सूबे के वजीर आला को रोका है तो फिर भी पुलिस ने बड़ा जुल्म किया है। अच्छा, दूसरी थ्योरी ये है कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट तो इस वक्त जनाब जंग में मसरूफ है, उसे तो इंडिया से जनाब अभी तक फुर्सत नहीं है। तो ये जो है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का किया धरा है, चूंकि वो एक वजीर आला पंजाब है, वो अपने पॉलिटिकली चूंकि मुखालिफ है इमरान खान की, लिहाजा उनके कहने पर रोका है। अगर मरियम नवाज के कहने पर भी पंजाब पुलिस ने एक सूबे के वजीर आला को रोका है तो फिर भी गलत किया है। अच्छा, और तीसरी जनाब इस हवाले से थ्योरी फार्मूला या जनाब सोच ये है
کہ علی امین گنڈاپور نے ذاتی جناب خود اپنے آپ کو رکوایا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہہ کے. اچھا کیوں؟ اس میں کی بھی بڑی کہانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل گٹھ جوڑ میں ہیں اور ان کی راہ پر چل رہے ہیں. اچھا اب ان کی جب چونکہ راہ پر چل رہے ہیں لہٰذا عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے. پی ٹی آئی میں ان کو جناب برا بھلا کہا جا رہا تھا. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے انہیں اگر روک دیا جاتا تو اس سے جناب لوگوں کو پتا چل جائے کہ باقی دیکھیں گنڈاپور کو بھی تو روکا جا رہا ہے. کیونکہ پچھلے دنوں عمران خان سے جو ملاقات ہوئی تو انہوں نے خاص طور پر کہا کہ علی امین مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہا جیل میں. تو تب انہیں احساس ہوا لوگوں کو کہ شاید علی امین بھی جو ہے وہ درمیان میں غداری کر رہا ہے. تو اس غداری کا لیبل ہٹانے کے لیے فرمائشی طور پر بھی علی امین گنڈاپور نے کہا جی کہ مجھے روک لیا جائے. اچھا اب اس تیسری تھیوری کے تحت بھی پولیس نے اگر روکا ہے تو بہت ظلم کیا ہے پنجاب کے صوبے پنجاب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. ریاست اس طرح قائم نہیں رہ سکتی، یہ بات یاد رکھیے گا. اور اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ علی امین گنڈاپور نے کہا مجھے عمران خان سے ملنے نہ دیا گیا تو مریم نواز پھر تم نتھیا گلی میں اپنے گھر جا کر دکھاؤ، اگر تم چلی گئی تو میں مان جاؤں گا تم بہت تگڑی ہو. اچھا نتھیا گلی مری کے قریب ہی صاحب ہے لیکن وہ جو ایریا ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کا ہے، اگرچہ بالکل ایڈجیسنٹ ہے. اور انہوں نے اپنا گھر جو لیا ہوا ہے شریف فیملی نے وہ نتھیا گلی میں لیا ہوا ہے اور میاں نواز شریف صاحب وہاں آ کر رہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا گنڈاپور نے، ذرا سنیں. شرم آنی چاہیے. تو میں یہاں سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پیغام دے رہا ہوں کہ آج یہ رویے سے آپ اختیار کیے میں تو ہم چیلنج کرتا ہوں. تمہارا ایک گھر رکھے گلی میں تم آتی ہو، میں تمہیں ادھر دیتا ہوں تمہارے میں عہدے کو ادھر دیتا ہوں، میرا تمہارے سے کوئی کام نہیں. اس کے بعد تم اپنے گھر جا کے دکھاؤں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد تمہارا جو گھر کے پی میں ہے تم کے پی سے گزر کر اپنے گھر جا کے دکھاؤ مجھے. اگر آج یہ رویہ یہاں پہ ہوا تو مجھے وہاں کہاں مجھے اسٹوڈنٹ نہ ملنے دے، وہ عدالت کی دھریاں اڑا دے، آرڈر کی دھریاں، ٹھیک ہے قانون ہے، میں واپس آ جاؤں گا. جیل سے پہلے مجھے یہاں پہ روک کر میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری پنجاب پولیس لے گی تمہارا. اگر تم مجھے اپنے گھر چلی گئی تو میں مان جاؤں گا کہ تم بہت تگڑی ہو. عہدے کا احترام ہوتا ہے. اگر آپ عہدے کا احترام نہیں کریں گے تو ہماری طرف سے بھی یہی رویہ ہوگا، پھر اپنے گھر جانے کی نہیں رہو گی تم بھی. اگر یہ رویہ ہے تو ایسا ہے تو ویسے صحیح. بالکل آپ نے پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بیاہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سے ہوا ہے تو کیپٹن صفدر صاحب بھی خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں. لہٰذا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو اپنا گھر یا جسے سسرالی گھر کہنا چاہیے وہ بھی خیبر پختونخوا میں ہے. تو جب اس قسم کی نفرتیں بوئی جائے گی، ایک وزیر اعلیٰ کو اس طرح سڑک پر ایک سپاہی کے ذریعے اس انداز میں روکا جائے گا تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا. فائنلی آپ کو بتا دوں کہ کوشش کے باوجود گھنٹوں ایک چھپر ہوٹل پر بٹھائے جانے کے باوجود، اسے ہوٹل کہا جاتا ہے، میں تو حیران ہوں کہ اس کا ہوٹل نام کیوں رکھا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہسٹری لکھی جائے گی تو اس ہوٹل کا بار بار اور اہم الفاظ میں اس کا ذکر ہوگا. کیوں؟ یہاں پر جناب وقت کے وزیر اعلیٰ، وقت کے منسٹر، اپوزیشن لیڈر اور بہت سے لوگ یہاں پر پناہ لیتے رہے اس ٹوٹی ہوئی دیواروں کے پاس، اور ان کو جناب وہاں پر بھی پولیس انہیں بیٹھنے نہیں دیا کرتی تھی. بہرحال فائنلی علی امین گنڈاپور کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی، حالانکہ ان کے پاس ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے، وہ آرڈرز دکھائے، سب کچھ کیا. بہرحال گزشتہ روز ہی علی امین گنڈاپور نے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر ایک مرتبہ ریٹ دائر کی اور توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. لیکن ایک بات جو تھی وہ کہنا یہ تھا علی امین گنڈاپور کا کہ موجودہ جنگی حالات میں میرا پیغام جس کو ٹھیک لگے ٹھیک، نہیں لگے تو بھاڑ میں جائے. وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ سے کہتا ہوں کہ اب آپ کا کوئی ایم این اے میرے صوبے میں داخل ہو کر دکھائے. تو صاف ظاہر ہے یہ بات اگر عام حالات میں علی امین گنڈاپور کہتے کہ میں پنجاب کے کسی ایم پی ایم این اے کو داخل نہیں ہونے دوں گا تو عجیب سا لگتا ہے. لیکن جب ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ اس قسم کا سلوک کریں گے تو پھر جواب میں وہ یہی کہے گا. طاہر نعیم مرک سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں حالت جنگ میں کچھ تو دانشمندی کرنی چاہیے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو اڈیالہ جیل کے راستے میں پنجاب پولیس کی جانب سے روکے جانا اور بدتمیزی کرنا انتہائی افسوسناک ہے. اچھا صرف گنڈاپور کے ساتھ نہیں بلکہ وہاں جناب سہیل خان آفریدی شاہد خٹک آئے ہوئے تھے، ان کو بھی ان پولیس اہلکاروں نے، انسپیکٹر نے، سب انسپیکٹر نے، حوالدار نے، سپاہیوں نے
روکا. ان کا کہنا یہ تھا کہ یار آپ کو ہم ہی صرف دہشت گرد لگے, آپ بارڈر پر کیوں نہیں جاتے, آپ دشمنوں سے کیوں نہیں لڑتے, دہشت گردوں سے کیوں نہیں لڑتے. کیا تکرار ہو رہی تھی, ذرا سنیں. کیوں کرے یار, ہم کوئی دہشت گرد کا اتارا تمہارے ساتھ یار, جن کے نام ہے ان کو ہی جانے دیں. ہمارے نام کہے ہوئے یار, یہ ہماری لیڈرشپ کو آپ لوگ چوتیا کیوں بناتے ہیں کہ وہ ہر روزانہ وہ آپ کو لسٹ بھیجتی ہے. اچھا, بات صرف یہاں تک نہیں ہے جناب, وہ پی ٹی آئی کو جو دبانا, ان کو روکنا, ان کی آواز ان کو بولنے نہیں دینا, وہ حکومت کا وتیرہ ابھی تک ہے. شاید انڈین حکومت تو پھر بھی کسی وقت جناب تھک جاتی ہوگی, وہ کہتی ہوگی نہیں, آزادی اظہار رائے لوگوں کو کرنے دیا جائے, ان کو بات کرنے دی جائے. یہی وجہ ہے کہ لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن پاکستانی حکومت نہیں تھکی, وہ لگی ہوئی ہے ابھی تک. خبر ہے کہ سرگودا میں 20 سے 25 گاڑیوں میں پولیس اور نامعلوم افراد کا پی ٹی آئی کارکن شاہر بانو کے گھر اور سکول کا محاصرہ, گھر اور سکول کو سیل کر دیا گیا. یہ شاہر بانو جناب شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی نہیں ہے, وہ شاہر بانو علیحدہ ہے. یہ شاہر بانو پی ٹی آئی کی ورکر ہیں, سرگودا سے ان کا تعلق ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں, اور ان کی والدہ کو بھی اغوا کر لیا گیا. عالیہ حمزہ جو پی ٹی آئی پنجاب کی آرگنائزر ہیں, وہ کہتی ہیں شاہر بانو کے والد کے مطابق وہ کسی تھانے میں بھی موجود نہیں ہے. عورتوں کو اس طرح سے اٹھایا جانا, اور اس وجہ سے اٹھایا جانا کہ وہ حکومت پر تنقید کرتی ہیں یا پھر عمران خان کی حمایت کرتی ہیں, یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور دوسری طرف حکومت کو جو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تھا انڈیا کے ساتھ, اس وقت کنفلکٹ ہے, اس وقت جھگڑا ہے, وہ اس پر پورا نہیں اتر رہے. قاسم سوری کہتے ہیں, سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی, حکومت کو یہ ضد ہے کہ جب تک بھارتی میزائل اور ڈرون پر تحریک انصاف کا جھنڈا نظر نہیں آئے گا, جواب نہیں دیا جائے گا. میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ آخر کیوں بھارتی میزائلوں کو روکا نہیں جا رہا, انٹرسیپٹ نہیں کیا جا رہا, ان کے ڈرون پہ ڈرون اور ہم بڑا جناب خوشی کے ساتھ آج ہم نے جناب 29 اور 36 جناب ڈرون گرا دیے, خاک گرائے. وہ 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب راولپنڈی اسٹیڈیم تک پہنچ جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں, تو قاسم سوری کہتے ہیں جناب آپ کی ضد یہ اگر یہی ہے کہ آپ نے جہاں پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آئے تب روکنا ہے, تو پھر ایسی صورت میں جب تک بھارتی میزائل پر پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں ہوگا آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے. فیاض شاہ ایک اور سینئر صحافی, وہ کہتے ہیں بات اب لاہور کینٹ پر حملے تک آ گئی ہے. یہ وہی لاہور کینٹ ہے جہاں کی ایک عمارت کے سامنے احتجاج کا غصہ پچھلے 2 سال سے کم نہیں ہو رہا. کیا بھارت کو بھی ایسا غصہ دکھایا جائے گا؟ اب وہاں ڈرون آیا ہے اور باقاعدہ جناب چھاونی پر, اسی جناح ہاؤس پر, اسی کور کمانڈر ہاؤس اور اس کے ارد گرد علاقوں پر جا پہنچ گیا ہے اور وہاں جا کر ہٹ کیا ہے. اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر باقاعدہ کہا ہے انہوں نے کہ جناب صرف ایک ڈرون نے ہٹ کیا اور ہمارے 4 فوجی باقاعدہ زخمی ہوئے ہیں. مطلب یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ چیزیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں. دوسری طرف جناب بھارتی وزارت دفاع نے پاک فوج کی جانب سے کی جانے والی جوابی کارروائیوں میں 16 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی. اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ایکٹیویٹی آپریشن سندور کے جواب میں پاکستان کی طرف سے تھی, تو اس پر ہماری 16 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. بھارتی وزیر دفاع کے مطابق بھارتی فوج نے پاکستان میں کئی مقامات پر فضائی دفاعی ریڈارز اور سسٹم کو نشانہ بنایا. اور دوسری طرف مصدقہ اطلاعات کے مطابق لاہور میں ایک فضائی دفاعی نظام کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا ہے. دوسری طرف بھارت کی طرف سے کنونشنل وار کے علاوہ پروپیگنڈا وار کا سلسلہ بھی جاری ہے. بھارتی میڈیا کا پاکستانی F-16 طیارہ گرائے جانے کا بھی دعویٰ, یہ دعویٰ پہلی دفعہ نہیں کیا جا رہا. پچھلی مرتبہ جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا 2019 میں اور ایبٹ آباد پر جناب سٹرائک کی تھی انڈیا نے, تو ان دنوں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا جناب ہم نے 2 F-16 طیارے جو ہے وہ پاکستان کے اڑا دیے. کیوں کہ ہم نے ان کے جناب جیٹ طیارے کو نہ صرف اڑایا بلکہ اس کے پائلٹ ابھینندن کو باقاعدہ گرفتار کیا تھا. اب جناب پھر ایک مرتبہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے F-16 جو ہے وہ گرا دیا ہے. پاکستان نے اس کی تردید کی ہے اور سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی میڈیا پر پاکستانی F-16 گرانے کی خبر سفید جھوٹ
اور فیک نیوز ہے. کچھ ٹی وی چینلز تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک پائلٹ ہم نے بھی جناب پاکستان کا اپنے پاس جناب بندی بنا لیا, اس کو جناب ہم نے اپنے پاس گرفتار کر لیا. بہرحال اس قسم کی پروپیگنڈا وار ہوتی رہتی ہیں اور بعد میں جناب وہ فیک نیوز بھی ثابت ہوتی ہیں. لیکن ایک بات اور ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کا سلسلہ انڈیا کی طرف سے رکا نہیں ہے. امرتسر میں سکھوں پر انہوں نے حملہ کیا, ایک ٹیمپل پر, اور پھر اس کا الزام پاکستان پر لگایا کہ پاکستان نے میزائل داغے. پاکستان اس کی تردید کر رہا ہے. اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں 1 سے زائد جگہوں پر جو مسلمانوں کی طرح املاک ہیں وہاں پر بھی جناب انہوں نے اپنا ڈرون گرائے اور مختلف میزائل ہٹ کیے. اس حوالے سے بھی الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگایا گیا کہ پاکستان جناب یہ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن پاکستان نے پھر اس کی مکمل تردید کی ہے اور انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہے. دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ راولپنڈی تک ڈرون کیسے پہنچ رہے ہیں, مودی کے ساتھ بغیر ایگریمنٹ کے ڈرون راولپنڈی پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ 600 کلومیٹر ہے, اور پھر ساتھ بلکہ یہ بھی ہے کہ اس ڈرون کی جو رینج ہوتی ہے وہ 100 کلومیٹر ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, جو اسرائیلی ہیروپ ڈرون ہے ان کی رینج 200 کلومیٹر ہے. تو یہ پھر بھی پاکستان کی اگر بالکل سرحد پر بھی بیٹھے ہوں, انڈین سرحد پر, اور وہاں سے ڈرون آپریٹ کر رہے ہوں, تو پھر بھی جناب لاہور تو پہنچ سکتا ہے, ٹھیک ہے جی وہ اس رینج میں آتا ہے, لیکن راولپنڈی اور پھر کراچی تک تو کم از کم نہیں پہنچ سکتا. تو وہاں سے کیسے ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ کا کہنا یہ ہے ہمارے ریڈار بارڈر پر ہی انٹرسپٹ کر کے انہیں گرا سکتے ہیں, لیکن یہ جنگ نہیں, صرف نواز شریف اور مودی کی نورا کشتی ہو رہی ہے. علیمہ خان کیا کہہ رہی ہیں ذرا سنیں. سوشل میڈیا پہ ہیں, ذرا دیکھیں تو صحیح, کیونکہ آپ کو شاید جنگ کا پتہ نہیں. میرے ہسبینڈ ایئر فورس میں تھے, میرے بہنوئی بھی ایئر فورس میں تھے. یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جہاز گرائے ہیں, وہ جو نواز شریف کی حکومت کلیم کر رہی ہے نا, تو یہاں پہ ڈرون اندر آ رہا ہے, مطلب انڈیا سے اندر پنڈی تک پہنچ رہے ہیں. پنڈی تک پہنچے کیسے؟ پنڈی تک ڈرون کیسے پہنچ رہے ہیں؟ آپ پہلے سوچیں. یہ نواز شریف اور مودی کا پلان کے مطابق چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے لوگوں کو متحد کر رہا ہوں. اس سے 2 نتائج آپ دیکھ لینا. اس کے بعد جو 9th میں ہوا تھا نا, اس کی 2 سال کی سالگرہ ہے کل. اب اس تک وہی مودی کر رہا ہے, پاکستان کے ساتھ فالس فلیگ کیا ہے. اب ظلم کس پہ ہوگا؟ ظلم کشمیریوں پہ, مقبوضہ کشمیر میں ہوگا. مودی کو بہانہ فالس فلیگ سے ملے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں پہ ظلم کرنے کا, اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم ہوگا. عمران خان کے کیسز ڈلے ہوں گے. کل آپ نے دیکھ لیا ملٹری کی جو سزائیں دی گئی ہیں, وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ایک میجر کرنل بیٹھ کے ہمارے لوگوں سویلینز کے اوپر فیصلے دے سکتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو کا کہنا ہے, فاطمہ بھٹو انٹیلیکچوئل ہیں, مطلب ان کا بھائی جو ہے وہ بھی, اور یہ تو خاص طور پر جناب ان کی اسٹڈی پر ان کی ساری توجہ رہی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ڈرونز بھارت نے پاکستان میں شہریوں کو مارنے کے لیے استعمال کیے وہ ہیروپ ڈرونز ہیں, HAROP, ہیروپ ڈرونز, اور یہ اسرائیلی ساختہ ہیں. ہندوتوا اور صہیونیت کے درمیان ایک مکروہ اجتماع ہے اور ہم انہیں پاکستان کے خلاف یکجا ہوتے دیکھ رہے ہیں. اظہر مشوانی PTI کے میڈیا کو لیڈ کرتے تھے, اس وقت وہ امریکہ میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو کئی دہائیاں پہلے ہی دفاعی بجٹ کا زیادہ تر حصہ آرمی کی بجائے ایئر فورس, نیوی اور میزائل ڈیفنس کو شفٹ کر دینا چاہیے تھا. چاہے 1965 ہو, 1971 ہو یا 2019, ہمیشہ پاکستان ایئر فورس نے بہترین کارکردگی دکھائی اور زیادہ تر عرصہ خود کو سیاست سمیت غیر ضروری سرگرمیوں سے دور رکھا. لیکن پاکستان میں آرمی ہے جناب, کیوں؟ ان کے ہاتھ میں گولہ اور زمین پر موجود ہیں, اور زمین والوں کو چونکہ وہ ڈیل کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں, لہٰذا وہ اپنی منمانی پر جناب بالکل بااختیار ہیں, جو کچھ چاہیں وہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف جناب ہم تھوڑا سا علماء کی طرف آتے ہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب یہ جناب لال مسجد کے سربراہ ہیں اور ان کے خطیب بھی ہیں, اور جناب جامع حفصہ کے بھی وہ سربراہ ہیں. یہ وہی لال مسجد کے تاریخی کردار ہیں. ان کا جناب جو کہنا, اور ریسنٹلی اسی جمعے کے اجتماع میں ان کا کہنا یہ تھا
کہ یہ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہو رہی ہے یہ جہاد نہیں ہے. مطلب اس حد تک انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ کنونشنل وار ہے, یہ ذاتی مفادات کے جھگڑے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ بہت بڑا فتویٰ, بہت بڑی بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں مولانا عبدالعزیز, ذرا سنیں. اگر پاکستان ہندوستان کی جنگ میں آپ میں سے کتنے لوگ پاکستان کا ساتھ دیں گے, ہاتھ کھڑا کریں. کم ہی نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کافی سمجھ پیدا ہو چکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ اسلام کی جنگ ہی نہیں ہے. پاکستان کی جنگ قومیت کی جنگ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی نے پوچھا کہ ایک شخص قومیت کے لیے لڑتا ہے, شجاعت کے لیے لڑتا ہے اور غیرت کے لیے لڑتا ہے, تو کون اللہ کے راستے میں ہے؟ تو آپ نے اس کا اصول اور ضابطہ بتایا, من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. فرمایا وہ اللہ کے راستے میں جو اس لیے جہاد کرتا ہے, قتال کرتا ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے. آج پاکستان میں جو کفریہ نظام ہے, جو ظالمانہ نظام ہے اور جو فسق و فجور ہے, وہ ہندوستان سے زیادہ بڑھ کر, ہندوستان میں اتنا ظلم نہیں ہے جتنا پاکستان میں ظلم ہے. کہ لال مسجد جیسا المناک سانحہ ہندوستان میں ہوا, جوانہ وزیرستان میں اور پورے خیبر پختونخوا میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ وہاں ہوئے کہ ان کے اپنے جٹ طیاروں نے اپنے ہی ملک کے رہنے والوں پر ایسی بمباریاں کی ہوں. کیا ہندوستان کے اندر اتنے لوگ لاپتہ پائے جاتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر کوئی تحریکیں لاپتہ افراد کے لیے ہیں؟ لوگ لاپتہ افراد کے لیے تحریکیں چلا چلا کر, دھرنے دے دے کر تھک کر مجبور ہو کر گھروں میں بیٹھ کے اللہ سے مانگے. کتنی مسورات یہاں بیٹھی رہی. بلوچ لاپتہ, پختون لاپتہ, اب تو تحریک انصاف کے لوگ لاپتہ, صحافی لاپتہ, علماء کرام لاپتہ. 9/11 واقعے سے پہلے پاکستان میں جو افغانستان کے سفیر ہوا کرتے تھے, وہاں طالبان کی حکومت تھی جیسے آج کل حکومت ہے. درمیان میں جناب ایک پوزیشن آئی کہ جناب وہاں جناب نان طالبان حکومت بھی رہی, لیکن اس وقت 9/11 ہو گیا اور پاکستان میں جو سفیر تھے ملا عبدالسلام ضعیف تھے. پاکستان میں اس وقت مشرف رجیم تھا اور انہوں نے اسے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا. وہ جناب وہاں گوانتانامو میں مختلف جیلوں میں رہے اور پھر بالآخر وہاں سے رہا ہو گئے. اب اس وقت وہ کہتے ہیں کہ امریکہ تو ہمارا دشمن ہے, لیکن پاکستان وہ ہے جو ہمیں پکڑ پکڑ کر ان کے حوالے کرتے رہا. ان کا تو یہاں تک کہنا ہے ملا عبدالسلام ضعیف کا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ پنجاب کے درمیان اور انڈیا کے درمیان ہے, اور اس میں خیبر پختونخوا, اس میں بلوچ, اس میں سندھی شامل ہی نہیں. یہ صاف ظاہر پاکستان کو کنفیوز کرنے کی سازش ہے. لیکن آخر یہ نفرتیں یہاں تک کیوں پہنچی کہ آپ کے جناب پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اور دوسری انڈیا کے جناب فوج جو حکومتیں ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ظالم ہیں, دونوں فاشسٹ ہیں. اس کے علاوہ خرم ذیشان, یہ بھی پی ٹی آئی کے رہنما خیبر پختونخوا سے, وہ اس سے بھی بڑا جملہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ پاکستانیوں کو انڈیا اور پاکستان دونوں فوجوں کے شر سے محفوظ رکھے. یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ جا کر خرم ذیشان کو آپ گرفتار کر لیں, لیکن کیا ملا عبدالسلام کو آپ گرفتار کرنے کے قابل ہیں؟ اس وقت وہ آپ کو جناب اس وقت پریشان کیے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے. پاکستانی حکومت اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرے. اس طرح آپ ایک وزیر اعلیٰ کو روکتے رہیں گے, وزیر اعلیٰ کہیں گے میں پنجاب کے لوگوں کو نہیں آنے دوں گا, تو اس سے ریزلٹ کیا نکلے گا؟ پاکستان کمزور ہوگا. پاکستان کمزور ہو رہا ہے اور اس بارے جو سوچنا ہے وہ حکومت نے سوچنا ہے. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.